बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए जी, सूरह यासीन की आयत नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं और ये आयत स्टार्ट हो रही है आयतुल्लाहुमुल अर्दु, यानी कि आयत, पहले तो ये देख लेते हैं आयत क्या है। आयत एक निशानी को कहती हैं, एक ऐसी निशानी होती है जो वाज़ेह होती है और जो आपको रिमाइंडर देती है, जो ऐसी निशानी जो आपको अल्लाह की याद दिलाई, यानी कि एक अजीम निशानी को आयत कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं। तो बेसिकली ये एक निशानी अल्लाह ताला एक ये बता रहे हैं, अब अपनी निशानियां बता रहे हैं अल्लाह ताला कि एक निशानी ये है कि जमीन मुर्दा होती है, तो फिर अल्लाह ताला जो है आसमान से जब पानी भेजता है तो फिर इसको जिंदा कर देता है, मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है। जब दाना और इसमें से दाने डले होते हैं और फिर उसमें से फिर आप जब ज़मीन जिंदा होती है फिर वो दरख्त बन जाता है और फिर अनाज यानी गंदम और बहुत सारी चीज़ें बीज से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ग़ज़ा जैसे प्रोवाइड कर दी। यानी ज़मीन खाली पड़ी हुई बंजर ज़मीन नहीं है, उसमें अल्लाह ताला उससे तुम्हें ग़ज़ा भी प्रोवाइड कर दी है और वो आप ये सोचें और फिर वो तुम खाते हो। यानी जमीन में से कहने को तो सिर्फ मिट्टी है और ऊपर से पानी आता है और फिर देखें बीज अल्लाह ताला ने बनाए और कितनी आपके लिए चीजें डिफरेंट किस्म की बन जाती हैं। और ये अल्लाह ताला वो बनाने वाला कितना अजीम है जिसने पूरा इंतजाम तुम्हारे लिए कर दिया कि आप खाएं पिए, इसमें खाएं भी पिए और तुम फिर इसमें से खाते हो। कितना अल्लाह ताला ने आपका ख्याल किया है। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं और इस जमीन से फिर क्या क्या उगता है, चंद चीजें जो अल्लाह ताला ने आगे इसमें बताई हैं। वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखीलिन, यानी कि और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए। यानी इसमें खजूर और अंगूर के बागात। खजूर का जिक्र इसलिए आया खास इस वजह से भी क्योंकि ये कुरान जब उतरा है तो ये अरब वाली साइड पे था और उधर खजूर बहुत पाई जाती थी और अरबों की ग़ज़ा थी और वो हर हाल में यूजफुल थी, यानी कि उसकी हर चीज यूज हो जाती थी। उसको सुखा के भी कर लेते थे इस्तेमाल, फिर उसको उसकी जो गुठली होती थी वो जानवरों का उसमें से खाना भी बना लेते थे। न्यूट्रिशंस भी थी उसमें, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा थे और सिर्फ पानी और मिट्टी से इतना बेहतरीन एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने उनको दी जो बहुत न्यूट्रिशन थी, मैदे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी थी। मतलब एक बहुत फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ वाइटामिन्स का एक फूड था वो खजूरों का। और अंगूरों का जिक्र इसलिए आया कि देखिए एक पैकिंग आप देखते हैं ना अंगूर की, जैसे अनार भी है, अंगूर की एक पैकिंग आप देखते हैं और ये ताइफ में बहुत ज्यादा पाए जाते थे। तो आपको इसको देख के अल्लाह याद आता था किस तरह उसको जूसी और किस तरह मजेदार एक अल्लाह ताला ने फ्रूट आपके लिए बनाया जिससे आपको एनर्जी भी मिलती है। तो अल्लाह ताला ने उसके बैग बनाए और इसमें चश्मे जारी किए, यानी कि जमीन से चश्मे अल्लाह ताला ने निकाले। कि सोचें पानी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, पहाड़ों में बर्फ थी, मतलब पानी का भी पूरा अल्लाह ताला ने सेफ्टी का इंतजाम किया हुआ है ताकि पानी वहां ठहरा रहे। तो मतलब हर तरह से अल्लाह ताला ने जमीन को फेवरेबल बनाया इंसान के रहने के लिए। सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ दिया इंसान को कि ना कुछ खाना हो ना पीना हो और वो कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब उसके सर्वाइवल के भी अल्लाह ताला ने कैसे बेहतरीन इंतजाम किए। 35 पे चलें। लियाकुलू मिन समरिही व मा आमिलतहु ऐदिहिम अफला यशकुरून, ताकि ये इनके फल खाएं और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया तो फिर ये शुक्र क्यों नहीं करते। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि इसलिए बनाई ये चीजें ताकि वो इसको खाएं। हालांकि कुछ भी ये जो है ना वह माँ आमिलतहु ऐदिहिम, यानी कि हालांकि कुछ भी इन्होंने खुद तो पैदा नहीं किया, यानी कुछ ये खुद तो बनाने वाले नहीं है, सारा कुछ तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, इनके हाथों से तो कुछ बना हुआ नहीं है। या तो इसका ये मतलब है या फिर इसका एक दूसरा मतलब भी है और वो ये कि या उन्होंने आगे जो मेहनत करके इसको चीजें बनाई, यानी अनाज और चीजें अल्लाह ने बनाई और फिर इनके हाथों से ये जो अनाज के बाद उससे रोटी बनाते हैं चक्की में पीस के, ये सारा जो उसका प्रोसेस होता है गंदम का वो करके फिर उससे बनाते हैं, या फ्रूट लेते हैं फिर उसे जूस बनाते हैं। तो फिर आगे बेस तो उसकी फ्रूट ही है ना, अगर फ्रूट ही नहीं होगा तो जूस कैसे बनेगा। तो बेसिकली तो अल्लाह ताला कहते हैं जो या माँ का मतलब आप जो लें अगर, तो जो आगे जाके फिर ये उनसे चीजें बनाते हैं, या फिर माँ का मतलब नहीं लें तो फिर मतलब ये भी कर सकते हैं कि खुद तो इन्होंने इनके हाथों ने ये चीजें नहीं बनाई है, तो अल्लाह ताला ने दी है, फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ताला ने उनको चीज दी, फिर ही आप उससे आगे कुछ कर सकते हैं ना। अगर आपके पास वो मटेरियल ही नहीं होगा, जैसे आपने सपोज कोई खाना भी किसी चीज का बनाना, अगर वेजिटेबल पकानी है, वेजिटेबल ही नहीं होगी तो आप कैसे पकाएंगे। तो वो चीज आएगी तो ही आगे फिर आप उसको डिफरेंट तरह के जायकों से वो करते हैं ना। तो ये अल्लाह ताला ने
جو ہے اتنی پروسیس کر کے انسان کو اتنی بہترین چیزیں دی ہیں، اور وہ جو زمین سے اگا کے دی ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ان بلیسنگز کا جتنا شکر ادا کرے انسان وہ کم ہے. 36 پہ چلیں. اور سبحان اللہ ذی خلق الازواج. دیکھیں اتنا جب اللہ تعالیٰ نے دیا سارا کچھ، تو اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ سبحان اللہ ذی، یعنی اللہ پاک ہے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کی اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس نے، پہلے تو سبحان سے سمجھ لیں کہ یہ تسبیح ہے، یعنی کہ اللہ کی تعریف ہے اس میں. تو یہ وہ پاک ہے جس نے جوڑے بنائے، یعنی زمین میں ہر چیز کا جوڑا ہے. اب تو سائنس بھی کہتی ہے جیسے سیڈز میں بھی جیسے جوڑے ہیں، اور انسانوں میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے جوڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. یا تو یہ جوڑا اس طرح ہے جیسے میل فیمیل کا جوڑا ہوتا ہے، یا پھر اس طرح جوڑا جیسے جوتی کے 2 پیر ہوتے ہیں اور ان کا جوڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک جوڑا ہی کہلاتا ہے. جیسے بے شک ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جوڑا ہوتا ہے. تو مطلب، یا پھر اس کو جو ازواج کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ بنایا، سپوز سیب کے درخت ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے ورائٹی آف ایک چیز کے فروٹس کے بھی ذائقے ڈفرینٹ ہیں اور ڈفرینٹ کلر ہیں، اس میں ریڈ بھی ہے، گرین بھی ہے، اس طرح کے جوڑے ہیں جیسے ڈفرینٹ چیزیں بنائی ہیں. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، جیسے ایسٹ ویسٹ ہے، نارتھ ساؤتھ ہے، تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. 37 پہ چلیں. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ دن رات کا بتایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک آیات ہے نا، آیت اللہ اللیل. اب یہ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ایک عظیم نشانی کیا ہے، دن رات. یعنی کہ جو دن کے اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم دن ختم ہو جاتا ہے تو رات اندھیرا سارا کور کر دیتا ہے، اس کو بالکل اس کے اوپر سفید کالی ہو جاتی ہے، پورا آسمان کالا ہو جاتا ہے، سفید کالی رات آ جاتی ہے، اور کالی رات جب ہٹتی ہے بالکل دن نکل آتا ہے. تو اور جب دن چلا جاتا ہے تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ کرشمے ہی ہے نا کہ کبھی رات ہوتی کبھی دن ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 دن راتیں ہی رہیں، 2 دن دن نہیں رہیں، لیکن وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی چلا ہی رہا ہے اس کو. 38 پہ چلیں. اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. یعنی سورج ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ غالب اور دانا ہے، یعنی علم والا ہے کا اندازہ ہے. یعنی کہ والشمس تجری لمستقر لہا، یعنی اب یہ دیکھیں گے سورج ایک ٹھکانے کی طرف جاتا ہے. مستقر جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائے قرار. اس کو ڈفرنٹ ابو ذر غفاری جو ہیں انہوں نے ایک حدیث ان سے مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سورج یہ کہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلکہ ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاتا ہے عرش کی طرف سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. پھر واپس لوٹنے کی اجازت مانگتا ہے. جب اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ نیکسٹ ڈے نکلتا ہے. جب اجازت نہیں جس دن ملے گی نا، اس دن قیامت آ جائے گی، اور وہ جہاں جاتا ہے وہیں سے واپس لوٹ آئے گا. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہوتی ہے. تو مستقر یہی ہے کہ ایک تو اجازت مانگتا ہے، یا مستقر آپ یہ کرتے ہیں کہ چلتا ہے، یعنی کہ جائے قرار. کتنے دیر، کبھی گرمی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر زیادہ دیر سورج رہتا ہے، کبھی سردیاں ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر رہتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کا ٹائم کتنا ہے. لیکن مستقر کو آپ اس طرح کریں کہ مستقل چل رہا ہے جیسے، یعنی کہ اس کا خاتمہ اس وقت تک ہوگا جب وہ قیامت آئے گی. یعنی کہ سورج جو ہے وہ مستقل گھوم رہا ہے، جیسے بہت سپیڈ سے گھوم رہا ہے. اور یہ جو ہے نا ذالکا تقدیر العزیز العلیم، یعنی اس سب کا کنٹرول جو ہے کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کا کنٹرول اللہ کرنے والا ہے، اور وہی غالب ہے ہر چیز میں، وہی اس چیز کی طاقت رکھتا ہے، اور علم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. یہ ابھی تک سائنس ڈسکور نہیں کر پائی کہ کس طرح یہ سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے، کس طرح یہ گھوم رہا ہے کتنی سپیڈ سے. بلکہ کہیں آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں 483 مائلز پر آور کے حساب سے اس کی سپیڈ سے چل رہا ہے. تو مطلب 1 گھنٹے میں 25 کروڑ کا چکر لگا چکا ہوتا ہے تو تقریباً. تو مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے. تو اور علم، یہ سب علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ یہ کیسے گھوم رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا علم رکھتا ہے. 39 پر چلیں. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی. یعنی چاند کی منزلیں کہ وہ طے کرتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ
کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ گھٹتے 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 بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ٹہنی سوکھی ہوئی کھجور کی ہوتی ہے نا، بالکل ویسے ہو جاتا ہے. اور اس کو آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں جیسے انسان کی زندگی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چاند کی طرح، اگر آپ اس کو کچھ تفسیر میں اس کو ریلیٹ کریں تو جیسے وہ بھی زندگی پہلے بچہ ہوتا ہے پھر بڑھتی ہے، جیسے چاند بھی پہلے بنتا ہے چھوٹا ہوتا ہے پھر بنتا ہے پھر پیک پہنچ جاتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے. اور انسان کی زندگی بھی یہی ہے کہ پہلے بچہ ہوتا ہے پھر جوانی بھی آتا ہے پھر بڑھاپا ہوتا ہے اور بالکل واپس گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا جیسے اینڈ ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چلاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حساب کے مطابق چل رہی ہے. 40 پہ چلیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے. یعنی ہر کسی کے اپنے اپنے دائرے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا سسٹم ہے. نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سورج چاند کی جگہ نکل آئے یا چاند کو سسٹم خراب کرے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات پہلے آ جائے دن بعد میں آئے یا دن پہلے آ جائے رات. وہ سب ایک سسٹم ہے، رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اوپر اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یعنی کہ ہر چیز اپنے اپنے سرکل میں ہے، ہر چیز اپنی اپنی آربٹ میں تیر رہی ہے، چل رہی ہے. تو وہ کیا اس کا سسٹم ہے کس طرح، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سسٹم اسی طرح ہی ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم چل رہا ہے اور آگے یہ بنانے والے کے کمالات ہیں، یہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہینڈل کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے. 41 پہ چلیں. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وآیۃ لہم. اب یہ تیسری نشانی جو بتائی جا رہی ہے نا، وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں ڈالا. پہلی تو بات ہے کہ سورہ شعراء میں جیسے نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ قریش ان کی اولاد میں سے ہی تھے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں سے نکلی ہے تو باقی جو سارے لوگ تو مر گئے تھے، تو دنیا میں کوئی لوگ نہیں تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. جو 88 کے قریب لوگ جو ہسٹری میں آتا ہے کہ ان کی کشتی میں سوار تھے، بس وہی بچے ہوئے تھے. تو آگے یہ باقی سارے نا انہی کی اولاد میں سے تھے. تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو یہ اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سوار کیا، باقی تو سب تباہ ہو گئے تھے نا، تو یہ ان کے وارث تھے اور بعد میں آ کے لوگ ادھر ادھر جا کے آباد ہو گئے. تو اور کیونکہ اس میں انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے. المشحون ہوتا ہے نا، تو لوڈڈ ہوئی بھری ہوئی کشتی تھی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعنی نسل تھے، یہ انہی کی نسل تھے. تو ان کی اولاد کو یعنی قریش کی اولاد کو، یعنی تمہاری اولاد اس وجہ سے ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھری ہوئی سوار کی، کیونکہ سب باقی تو تباہ ہو گئے تھے، تو انہی میں سے تم لوگ بھی آئے ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ ہی تھے جو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کچھ لوگ بچائے، پھر آگے یہ ان کے بڑے تھے اور یہ قریش ان میں سے اولاد میں سے تھے اور یہ کشتی میں سوار ہو گئی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی. آگے 42 میں چلے. اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کی طرح ان کے لیے ویسی ہی جیسے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، مطلب جیسے اوپر مثال دی ہے نا، ان کی طرح اور چیزیں بھی پیدا کی جن میں سوار ہوتے ہیں. اور چیزیں کیا ہیں جن میں آپ سوار ہوتے ہیں؟ گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، یا پھر جانور ہیں جن میں آپ سوار ہوتے ہیں، جن پر وہ سوار ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور ان کو نعمتیں دی جن پہ وہ سواری کر سکتے تھے. صرف ایسے نہیں تھے کشتی پہ ہی سوار ہوتے ہیں لوگ، جو ٹریول کرتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹریول کرتے ہیں. اور اگر آپ کہیں گے گاڑی تو ہم نے بنائی ہے، تو وہ بھی چیزیں لوہا اللہ پرووائڈ کرتا ہے تو آگے چیز بنتی ہے نا. تو وہ عقل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوتی ہے جو یہ آگے انوینشن کر لیتے ہیں. دو چیزیں سب اللہ تعالیٰ نے زمین میں پرووائڈ کی ہوئی ہے. 43 پہ چلیں. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو غرق کر دے. یعنی جہازوں کو، جیسے کئی جہاز ہزاروں ٹن آج بھی ٹن آئل لے کے پانی میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈوبتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ڈوبا دے، جیسے ٹائٹینک تھا وہ ڈوب گیا تھا. پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس اور نہ ان کی ان کو رہائی ملے. یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو ڈبا دے، پھر کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا، نہ یہ بچ سکیں گے. یعنی جیسے ٹائٹینک ڈوبا تو کیا جو مر گئے تو وہ مر گئے، ان کا تو کوئی سننے والا نہیں تھا اس وقت، کوئی بچانے والا نہیں تھا. بالکل اندھیری رات میں، اور وہ ڈیپ ایک ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے سمندر میں، کیونکہ وہ تو کئی مہینوں میں جا کے پہنچتے ہیں نا، تو دن رات ہوتے ہیں. تو اس کا بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوتا ان کے ارد گرد، وہ صرف وہ جہاز چل رہا ہوتا ہے سمندر کے درمیان میں. 44 میں چلیں. الا رحمت منا و متاعن الہین، مگر یہ ہماری رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے. یعنی اللہ چاہتا، اللہ کا رحم ہے کہ وہ
یہ شرک بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دیتا رہتا ہے اور بچا دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے. اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں, یعنی کہ یہ فائدے صرف متاعن الہین ہے نا, یعنی بس تھوڑی دیر کے فائدے ہیں, یعنی دنیا تو تھوڑی دیر کی ہے نا, تھوڑی دیر کے فائدے ٹل ڈے آف ججمنٹ کو یاد رکھیں, یعنی آخر تو سب نے واپس ہی لے کے جانا ہے. 44 پہ چلیں, 45 پہ چلیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب کہا جاتا ہے نا کہ بچوں جو سامنے ہے جو پیچھے ہے, یعنی جو پہلے قوموں کے نے ساتھ کیا اس کا بھی اس سے ڈرو, یعنی وہ یہ ذہن میں رکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جو گناہ کر رہے تھے. اور جو آگے ہے جو تمہارے پیچھے ہے اور جو تمہارے آگے, یعنی جو بھی آخرت کا عذاب آئے گا وہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے تو وہ اس سے بھی ڈرو, یعنی کہ اس سے بھی ڈرو اور اس سے بھی ڈرو, اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے, یعنی اپنی غلطیوں پہ معافی مانگو, غلط کام نہ کرو, اس کو ٹھیک کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو مطلب رحمت چاہیے تو آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, یعنی اب اس سے بھی ڈرو جو تمہارے آگے ہے, یعنی کہ جو ابھی قیامت آنے والی ہے, اور جو تمہارے پیچھے ہے, یعنی کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا اس سے بھی خوف آپ کھاتے ہیں نا, کہ جیسے یہ گناہ انہوں نے کیا تو ان کا کتنا عذاب ہوا, اور غلطی سے اگر ہم سے وہ گناہ ہو جائے تو ہم نہ پکڑے جائیں تو بندہ توبہ کرتا ہے. تو توبہ کرو, توبہ جب کرتا ہے تو بندہ تبھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. 46 پہ چلیں. اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی نشانی آئے نا ان کے پاس تو یہ کیا کرتے ہیں, جو آئے تو پھر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی کہ قرآن نشانی, نبی بھیجے, رسول بھیجے, وہ نشانی نیچر اللہ تعالیٰ نے اتنی دی, کبھی تکلیف آ جاتی, قحط آ جائے, کوئی مسئلہ ہو تو پھر, لیکن جب نشانی چلی جاتی, جب یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی آتی ہے کبھی سننا نہیں چاہتے اور یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, یعنی کہ توجہ نہیں دیتے اس بات کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک وارننگ سائن ہے, تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. آیت نمبر 47 پہ چلیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یعنی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں, صحابہ اس زمانے میں کہتے تھے ان کو کہ غریبوں پہ خرچ کریں, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, تو کہا جاتا ہے ان میں سے خرچ کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں, تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلاتا, یعنی اللہ نے بنایا تو اللہ خود ہی کھلا دے گا. تو یہ سری غلطی پر ہے, وَضَلَالٍ مُبِينٍ, یہ پکے گمراہ ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو آزماتا ہے پیسہ دے کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلا نہیں سکتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ آپ کے اور موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا کہ آپ کسی کی مدد کریں, وہ اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے اس کو دیا تو کیا اس نے میری اس بلیسنگ کو اللہ کی راہ میں یوز کیا, تو اس چیز کی آپ کو پوچھ ہوگی, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں دے, اگر دیتا تو اللہ خود ہی دے دیتا, اگر اللہ نے ان کو نہیں دیا تو پھر نہیں دینا, تو وہ اللہ کی راہ میں نہ بانٹنے کے لیے بہانے کرتے تھے. 48 میں چلیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا, کون سا وعدہ, یعنی کہ قیامت کب آئے گی. تو مطلب مذاق کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. تو ہر وقت نا لوگوں کو قیامت کا فکر ہو جاتی ہے. جب قیامت کا جو فکر ہوتا ہے نا وہ تو وہ بندہ کرے جس کی تیاری ہو. جب آپ کی تیاری نہیں ہے تو پھر آپ کو اس چیز کی فکر کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ جو بندہ جب مر جائے گا قیامت اسی وقت ہو جائے گی. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا. آئے 49 پہ چلیں. یہ تو ایک چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے, یعنی کہ جب آئے گی نا قیامت تو صرف ایک چیخ ہوگی, یعنی کہ ایک سور پھونکا جائے گا جو کہ ایک چیخ کی سی آواز ہوگی. کہیں کتابوں میں ہے کہ 2 دفعہ, کہیں ہے 3 دفعہ. 2 دفعہ کا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ ایک جب میں پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے, دوسرے میں پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا. جو 3 دفعہ کا معاملہ ہے کہ وہ پہلے جب پھونکا جائے گا سب کنفیوز اور گھبرایا جائیں گے, ادھر ادھر ہو جائیں گے, خبر دبڑ مچ جائے گی. دوسری دفعہ جب پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے, تیسری دفعہ جب پھونکا جائے گا تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ 3 ڈفرنٹ قسم کے ویوز ہیں. اور وہ ایک چیز کے منتظر ہیں, وہ ایسے آئے گی جب وہ یہ جھگڑے ہوں گے, یعنی آخرت کے بارے میں بحث کر رہے ہوں گے یا آپس میں لڑ جھگڑ رہیں گے, دنیا میں لگے ہوئے ہوں گے, اور ایک دم قیامت آ جائے گی اور سور پھونکا جائے گا. یہ ہمیں حدیث سے بھی اس کا مفہوم اس طرح ملتا ہے کہ لوگ راستوں میں چل رہے ہوں گے, کپڑا کھلا ہوا ہوگا, لپیٹا نہیں ہوا ہوگا, ایون جانوروں کا ہوز ٹھیک کر رہے ہوں گے. بتائیں اگر کسی کو پتا ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے, ہوز ٹھیک کر رہے ہوتے بیٹھے, اور ایک بندہ نوالا بنا کے ابھی گلے میں نگل ہی نہیں پا رہا ہوگا, منہ میں نہیں ڈال سکے گا, اور قیامت جب سور پھونکا جائے گا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, یعنی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, اچانک ہی قیامت آنی ہے. 50 پہ چلیں. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون, پھر نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں. یعنی کہ جب یہ چیخ آئے گی, سور پھونکا جائے گا تو اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی کہ گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں یا وصیت کریں.
اور اس دن انسان ادھر بھاگ رہے ہوں گے ادھر بھاگ رہے ہوں گے, کوئی جگہ نہیں ملے گی ان کو, کیونکہ حضرت اسرافیل جنہوں نے سور پکڑا ہوا انہوں نے تو اپنے آپ کو ریڈی کیا ہوا ہے, منہ میں بھی ڈالا ہوا ہے اور آنکھیں بھی ان کی چمک رہی ہیں, اور وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ویسے ہی سور پھونک دیں گے. 51 پہ چلیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. یعنی کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا, اور یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے, پہلا تو وہ تھا نا کہ جب لوگ سارے مر جائیں گے یا کنفیوز ہو جائیں گے ایسا, یہ دوسرا وہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے, جب سور پھونکا جائے گا. اور یہ قبروں سے اجداس آیا ہے نا, جدس جو ہوتا ہے نا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے, ظاہر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ان کے جو اٹھنے کی اور ٹاپوں کی آواز ہوگی, مطلب حضرت آدم سے لے کر اینڈ آف دنیا تک جو لوگ ہوں گے, اس لیے اجدس کا لفظ آیا, یعنی قبر نہیں آیا. بہت جگہ قبر بھی یوز ہوتا ہے لیکن یہاں اجدس کا لفظ, اجداس کا لفظ یوز ہوا ہے, یعنی یا تو پھر اس کو یہ بھی اس کا ہسٹری میں اس طرح بھی میننگ ہے ڈکشنری میں کہ جیسے پرانی کوئی قبریں ہوتی ہیں جو بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں, ادھر سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, یعنی جن کا کوئی نشان بھی باقی نہیں ہوگا, جیسے کئی لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں یا ادھر ادھر بکھری ہوتی ہیں لاشیں, تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جب یہ سور پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر لوگ قبروں سے یا ہر جگہ سے دور دور سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور چل پڑیں گے, یعنی ینسلون یعنی دوڑ پڑیں گے, یعنی کہ نسل ہوتی ہے نا آگے سے پیچھے تک, یعنی اوپر تک سپیڈ سے ان کو کنٹرول نہیں ہوگا اور وہ ایک ہی ڈائریکشن میں چل پڑیں گے, ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور وہ دوڑ پڑیں گے ادھر ہی, جہاں جس طرف ڈائریکشن دی جائے گی اس طرف دوڑ پڑیں گے. 52 پہ چلیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا, یعنی کہ اب وہ یہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ریسٹ کی جگہ سے اٹھا دیا. مرقدنا ہے نا, یعنی جو آرام کی جگہ تھی, کیونکہ کیا حالانکہ وہ تو قبر میں ہوں گے اور آپ قبر کا عذاب بھی ہے, تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں آرام کی جگہ سے اٹھا دیا. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جب قیامت کی ہبڑ دبڑ اور گھبراہٹ دیکھیں گے نا تو انہیں وہ قبر کا عذاب ہی آرام کا جگہ لگا ہوگا. سوچیں اگر آپ کے گھر میں بتی نہ ہو اور باہر اندھیری سی چل رہی ہو, ہوائیں تیز سے چل رہی ہو, آندھی چل رہی ہو, اور آپ باہر چلے جائیں, تو پھر آپ کہیں گے نہیں وہ اندھیرے میں بیٹھے اچھے تھے, گھر کے اندر تو تھے. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم قبر میں ہی بیٹھے اچھے تھے, باہر جب وہ اتنی ہبڑ دبڑ دیں گے تو وہ کیا کہیں گے. آیت نمبر 52 میں کہیں گے کہ اے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا, یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہہ دیا. تو وہ کہیں گے قبر سے ہمیں کس نے اٹھا دیا اتنا مشکل کا وقت دے کے. تو ایمان والے کہیں گے, یا پھر جو ہیں خود وہ فرشتے کہیں گے, یا لوگ کافر خود کہیں گے کہ ہائے یہ تو وہی ہے جس کا وہ مسلمان جیسے ذکر کرتے تھے, رحمان کا کہا کرتے تھے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا, اور پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا. تو وہ یہ ان کو ریلائز کرائیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے. 53 میں چلیں. صرف ایک روز کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ہی چیخ ہوگی, ایک زور کی آواز, ایک زور کی آواز, ایک ہی چیخ ہوگی, صحیح اتن ہے نا, واحدتن ایک چیخ ہوگی, یعنی ایک سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب جو ہیں میرے روبرو ہوں گے, یعنی محضرون ہے نا, حاضر ہو جائیں گے اللہ کے آگے. لدینا ہے نا یہاں پہ, لدینا محضر, لدینا یعنی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی, سارے ملکیت بھی وہاں اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہوں گے. تو یہ ایک چیز کا ہوگا اور اس کے بعد ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی. آیت نمبر 54 پہ چلیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُونَ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم نے کام کیا. یعنی اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا, یعنی مجرم اور مومن بیسیکلی برابر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں, اور جس نے جو کیا اس کو ویسے اجر ملے گا, جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا, جس نے برا کیا اس کو برا ملے گا. تو اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.